अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, पिछले दर्स के अंदर ये बात बताई गई कि कैसे इमाम बरभाई रहमुल्लाह ने अहले बिदात की कुछ निशानियां बताई हैं। इस पर कुछ तमहीदी तौर पर पिछले दर्स में बातें हुई थी, उसी की तफसील इंशाअल्लाह इस दर्स में बताया जाएगा। चुनांचे मुसन्निफ रहमुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी को ये कहते हुए सुनो कि फ़लाँ मुशब्बे है, फ़लाँ तस्बीह के बारे में कलाम कर रहा है, तो उसे मुत्तहम करो और जान लो कि वो जहमी है। तस्बीह यानी ऐसी बातें जहमिया करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो साफ साफ तमाम सिफ़ात का इनकार करते हैं। वो पहले तस्बीह देते हैं, फिर इनकार कर देते हैं। अच्छा, जो साबित करते हैं उनको ये लोग मुशब्बिहा कहते हैं। इसीलिए कहा कि अगर कोई किसी को मुशब्बिहा कहे कि ये मुशब्बिह है, मुशब्बिहा है में से इसका ज़िक्र आता है नाम, या अरे ये तो तस्बीह की बात कर रहा है। अगर कह दो कि अल्लाह ताला के हाथ है, अरे ये तो मुशब्बिहा हो गया क्योंकि इसने हाथ कह दिया, वगैरह वगैरह, तो समझ लो कि वो जहमी होगा। चुनांचे जो अहलुस सुन्ना पे तस्बीह का इल्ज़ाम लगाए वो जहमी है। उन सिफ़ात बारी का मुअत्तिल है जो किताबुल्लाह सुन्नत सहिया से साबित है। वो सिफ़ात अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात को नहीं मानता, क्योंकि इन दोनों में सिफ़ात बारी को साबित किया गया है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला के लिए लायक और ज़ेबा है, जैसे कि अर्श पर मुस्तवी होना, तमाम मखलूक पर बुलंद होना, नुज़ूल करना, आना, इल्म, कुदरत, इरादा, चेहरा, दो हाथ और इस तरह की दीगर सिफ़ात जिनका सबूत कुरान और हदीस के अंदर मिलता है। ये वो सिफ़ात हैं जिन पर सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा है। उनमें सहाबा, ताबईन से लेकर तमाम सलफ़ शामिल हैं, यहाँ तक कि जहमिया का ज़ुहूर हुआ। जाद इब्न दिरहम से इसका आगाज़ हुआ और इसी बिदात की वजह से उसे कत्ल किया गया, और इसी बिदात का वारिस बाद में चलकर जहम बिन सफ़वान हुआ और उसी ने इसे मशहूर किया। तो ये तजव्वुम की जो निस्बत है जहम बिन सफ़वान की तरफ हो गई। तकदीर इनकारे सिफ़ात की बिदात और कह ले आप जो है कुफ्र और ज़ंदक़ा, ये जहम इब्न सफ़वान की तरफ मंसूब कर दिया गया, इसलिए कि इसने इसको मशहूर किया अब्बासी दौर में, जबकि इससे पहले जाद इब्न दिरहम ने ये बात कह दी थी और सिफ़ात का इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात नहीं किया, इस तरह का इनकार किया, तो उसे मारा गया था जाद इब्न दिरहम को। बनु उमय्या के दौर में ये था। हाँ, तो उस वक्त फ़ौरन सज़ा देते थे अगर कोई दीन के ख़िलाफ़ चलता था। तो बाद में जामिया का ज़हूर हुआ और अब्बासी दौर का ज़माना, अब्बासी ज़माना आया, तो उस वक्त जो है बिदअत आम हो गई शुरू ज़माना को छोड़ करके। कहते हैं कि इस बिदअत से बाद में चलकर दूसरे अहले बिदअत मुतासिर हुए, जैसे मुअतज़िला, ख़वारिज, अशायरा वगैरह। ये सब तीसरी सदी हिजरी में हुआ है, क्योंकि इससे पहले इमाम अहमद रहमहुल्लाह के ज़माने में वो सब अहलुस सुन्ना के साथ, लेकिन अशारी और उनके बाद बाक़िलानी के ज़ुहूर के बाद अशायरा भी तातील की बिदात में फंस गए, यानी ये भी बाज़ सिफ़ात का इनकार करने लगे। चुनांचे ये सारे अहले बिदात उन अहलुस सुन्ना को जो अल्लाह की सिफ़ात को साबित करते हैं, ये सारे बिदाती उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा कहते हैं। और जहाँ तक खालिस जहमिया का ताल्लुक़ है, तो ये मुतलक़ तौर पर अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को नहीं मानते। उस दलील के साथ कि अगर हम अल्लाह के लिए इन सिफ़ात को साबित कर देंगे तो उससे क़दामत लाजिम आएगा, जैसा कि जहमिया और मुअतज़िला कहते हैं, तो वो नहीं मानते।
معتزلہ اسما کو ثابت مانتے ہیں لیکن ان کے یہاں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ٹھیک ہے، بصیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن سمیع ہے لیکن کہیں گے سنتا نہیں ہے، بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں. نعوذ باللہ. بھائی تو فائدہ کیا ہے تم کو ماننے سے؟ معنی ہی نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. گویا شکلی طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ انہ سمیع العلیم، اللہ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، صرف مانتے ہیں لفظی طور پہ لیکن معنی نہیں تسلیم کرتے. فائدہ کیا بھائی؟ اور جہاں تک صفات کا تعلق ہے تو انہیں مانتے ہی نہیں، معطل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے تو بعض صفات کو ثابت مانتے ہیں اور وہ کل 7 صفات ہیں، جسے علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر وغیرہ، اور ان کے علاوہ معطل مانتے ہیں جسے استواء ہے، علو ہے، نزول ہے، آنا جانا، ہنسنا، راضی ہونا، غصہ ہونا، جو بہت سارے صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اس کو یہ بھی نہیں مانتے، اشاعرہ بھی نہیں مانتے. اس طرح یہ اپنی عادت کے مطابق دونوں کے درمیان بین ہے، یعنی خوارج اور معتزلہ کے درمیان، جہمیہ کے درمیان. جہمیہ اور معتزلہ سے کچھ لیتے ہیں اور کچھ اہل السنہ کے مذہب سے بھی لیتے ہیں اور خود کو اہل السنہ والجماعہ میں شامل مانتے ہیں. یہ اشاعرہ کی بات ہو رہی ہے. اس طریقے سے 2 قسم کے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر یہ حکم لگانا مشکل ہے کہ وہ جہمیہ ہیں، انہوں نے اشاعرہ کو جہمیہ اب نہیں کہہ سکتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ وہ اشاعرہ جہمیہ میں سے ہیں جو خالص جہمیہ کو چھوڑ کر کے ہیں اور جہمیہ کے اصولوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے سارے جو انکارات ہیں، منکرین ہیں جو ساری صفات کا جو انکار کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے، کچھ اصول کو لیتے ہیں. معتزلہ دوسرے درجے والے، نہیں پہلے جہمیہ ہیں انکار صفات میں، پھر معتزلہ ہے کیونکہ صفات کو نہیں مانتے، صرف اسما کو مانتے، اور اسما کو مانتے وہ بھی صرف لفظی مانتے ہیں، معنی مانتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اشاعرہ ہیں جو اسما کو مانتے ہیں اور صفات کو بھی مانتے ہیں، صرف 7 صفات کو، باقی کا یہ بھی انکار کرتے ہیں. تو ہلکا ہونے میں تیسرے نمبر پہ اشاعرہ، پہلے جہمیہ، معتزلہ، پھر اس کے بعد اشاعرہ. پھر کہا کہ چنانچہ ان لوگوں سے جو لے گا وہ کچھ ابانہ میں ہے جسے ابو الحسن اشعری نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں لکھا ہے، وہ اہل سنہ میں شمار ہوگا. یعنی اشاعرہ میں اگر کوئی الابانہ کی بات مانتا ہے، اصل میں کیا ہے، جو ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اشاعرہ کہتے ہیں، اشعری کہتے ہیں، وہ 2 طرح سے. ایک وہ اشاعرہ ہے جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، وہ ابو الحسن اشعری کے پرانے مذہب کو مانتے ہیں، قدیم مذہب کو مانتے ہیں. اور قدیم مذہب جو ان کا تھا، پرانا مذہب جو ان کا تھا وہ صحیح نہیں تھا، وہ معتزلہ والا تھا. جی ہاں، کلابیہ اور معتزلہ اور جہمیہ کا سب مکس تھا، تو وہ صحیح نہیں تھا. تو کچھ لوگ وہی مانتے ہیں، اسی عقیدے کو، اسی میں انکار صفات وغیرہ پایا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے تصوف کی گندگی پائی جاتی ہے. لیکن آخری عمر میں انہوں نے توبہ کر لیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے جو صحیح ائمہ تھے ان کا جو ہے عقیدہ ان کو ملا، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ میں غلطی پر ہوں. ابو علی جبائی جو معتزلی تھا اور بہت کٹر تھا، یہ اسی کے کچھ رشتہ دار تھے، ہاں بھتیجے بھانجے تھے. تو ان سے جو انہوں نے دین سیکھا، اور تو ظاہر سی بات ہے جیسا جو رہے گا ویسے سکھائے گا، بدعتی رہے گا تو بدعت سکھائے گا، تو انہیں سے متاثر تھے. لیکن بعد میں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے جو ائمہ جن کا عقیدہ صحیح تھا، ان کی کتابیں جب انہوں نے پڑھی تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ابھی تک میں غلط تھا، تو اس سے توبہ کر لی. اور ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں جو بعد میں لکھی آخری عمر میں، مقالات الاسلامیین، اور خاص طور سے ایک
الابانہ جو کہ مشہور ہے، انہوں نے اس میں رجوع کیا ہے اپنے پرانے عقیدے سے، منہج سے، اور توبہ کیا ہے، اور یہ لکھا کہ اب میں یہ لکھ رہا ہوں، یہی میرا عقیدہ ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل وغیرہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ تو یہ جو ہے الابانہ ان کی صحیح ہے۔ تو جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں لیکن ابانہ والا اشعری وہ مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو ان کو اہل سنہ والجماعہ میں شامل مانا جائے گا۔ لیکن وہ اشعری جو اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں الابانہ کا انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جھوٹی کتاب ہے، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، نہیں صحیح نہیں ہے۔ تو وہی جو پرانا عقیدہ جو معتزلہ، جہمیہ اور اشاعرہ نہیں، کلابیہ، اشاعرہ تو انہی کی طرف منسوب ہے، تو معتزلہ، جہمیہ اور کلابیہ، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا وہی سب مکس تھا پہلے، اور پھر وہی مکس جو بن کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کیا انہوں نے۔ پہلے جو غلط فرق پائے جاتے تھے مذاہب، جیسے کلابیہ ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، اور سب سے بیکار جہمیہ، تو ان سب کے اندر انہوں نے اصلاح کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اصلاح کیا تھا لیکن غلطیاں تو تھیں، تو پورا تھوڑی اصلاح کر دیا تھا، اصلاح تو آخری وہ میں کیا ہے الابانہ لکھ کر کے، نہیں تو وہ گندگی پائی جاتی پہلے ہی۔ تو بہرحال تو اس کو پرانا ہی جو لوگ مانتے ہیں، تو کہا وہ تو کسی صورت میں اہل سنہ میں نہیں آئیں گے، وہ باطل فرقوں میں شمار، لیکن وہ اشاعرہ جو ہے، جو اپنے آپ کو الابانہ سے لیتے ہیں، تو ان کا شمار اہل سنہ میں ہوگا۔ لیکن کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ ان کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اپنی نسبت اشعریت کی طرف نہ کرے۔ بھئی ڈائریکٹ وہ جو ہے اپنے آپ کو اہل سنہ کہیں، اشعری نہ کہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اس میں مفسدہ ہے۔ مفسدہ کیا ہے؟ اس سے مطلب شبہہ ہے، اشعری کہنے سے وہ پرانے مذہب والا اشعری سمجھ میں آ جائے گا جو باطل فرقہ ہے، تو اس لیے یہ چونکہ شبہہ ہے، اس میں مشکوک ہے معاملہ، تو اپنے آپ کو اشعری نہ کہیں تو بہتر ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہمیہ، معتزلہ، خوارج، اشاعرہ، یہ سب ان اہل السنہ کو جو اللہ کے صفات کو ثابت کرتے ہیں انہیں مشبہہ کہتے ہیں۔ یہاں جو جہمیہ، معتزلہ، خوارج کے ساتھ اشاعرہ کو جوڑا گیا ہے، یہ اشاعرہ وہی ہے جو ابو الحسن اشعری کے پرانے عقیدے کو مانتے ہیں، جو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کی اور توبہ کیا پرانے عقیدے سے، اور پھر اہل السنہ کا عقیدہ انہوں نے لکھا امام احمد بن حنبل والا اپنی کتاب الابانہ کے اندر، اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہی صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں یہ تحریکی جو ہے ابو العلا مودودی، چونکہ یہ حالیہ زمانہ ہے اور اس میں ہم جی رہے ہیں، ایسے لوگوں کا سامنا زیادہ ہے، اس لیے اسی مثال دے رہا ہوں میں۔ تو ابو العلا مودودی جو تھے وہ جب تک بھارت میں تھے، ہندوستان کے اندر تھے، ان کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی کشمکش، اس طرح کی کتاب کا نام ہے، 2 جلد میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے، لکھا ہے باقاعدہ، اپنا عقیدہ لکھا، اپنا نظریہ، اپنی فکر، کہ جمہوریت یہ کفر ہے، ووٹ دینا حرام ہے، وغیرہ کفر ہے، شرک ہے ووٹ دینا، اس طرح کی بات لکھی ہے۔ اور یہاں جب تک تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ملک آزاد ہو۔ جی ہاں، آزاد کر کے کرو گے کیا؟ تو آزادی میں تو بھائی کیا نہیں تھے یہ آزادی سے پہلے کے یہ ہیں، لیکن ان کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ملتا، انہوں نے آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، حالانکہ یہ تو 1902-3 میں پیدا ہوئے تھے، اور پورے جو ہے جوان تھے یہ آزادی کے وقت، کم سے کم یہ 45 سال کے تھے، تو ان کو تو فل سپورٹ کرنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ جو مخالف تھے، یہ چیز دیکھیے کوئی بتاتا نہیں ہے، اور یہ مودودی جماعت والے اس پر خاموشی اختیار کرتے، خاموش رہتے ہیں، عام طور سے نہیں بولتے ہیں، بس وہی ذکر کریں گے، ہاں مسلمانوں نے حصہ لیا، مسلمانوں نے۔ ارے بھئی تمہارے جو ہے جماعت والے کیا حصہ لیے تھے بتاؤ نا، کچھ نہیں حصہ لیے، آزادی سے پہلے جماعت بھی بنا لیے تھے، یہ بھی مسئلہ ہے، شاید 41 یا 42 میں۔
تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے آزادی کے بعد ہماری جماعت بنی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی آزادی سے پہلے ان کی جماعت بنی ہے 42 یا 41 میں، اور اس وقت تو زیادہ پیک پر معاملہ تھا۔ تو مودودی نے جب تک جماعت نہیں بنائی تھی اپنی، اس وقت بھی اس کے خلاف تھے اور نہیں چاہتے تھے، اور بعد میں بھی جماعت بنانے کے بعد کوئی وہ نہیں تذکرہ نہ چاہتے تھے۔ اچھا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الگ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے تھے، حالانکہ جو صحیح بات ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ ہاں تو جو بھی ہو، لیکن جب ملک آزاد ہو گیا انگریزوں سے، اور اس وقت تک تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ جو ہے یہ جمہوریت وغیرہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے، طاغوت ہے، کفر ہے، ووٹ دینا حرام ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر کیا نظریہ تھا؟ مطلب ان کا نظریہ تھا کہ ڈائریکٹ خلافت قائم کرو، جو بالکل یہ تنظیم والوں کا ہے۔ ڈاکٹر اسرار جنہوں نے تنظیم بنا لی، انہوں نے کیوں تنظیم بنائی؟ اسی وجہ سے بنائی۔ پہلے وہ ابوالعلا مودودی کے ساتھ تھے ڈاکٹر اسرار، وہ بھی ڈائریکٹ خلافت لانا چاہتے تھے، لیکن ان کا جب نظریہ بدل گیا، جب پاکستان بن گیا تو یہ بھاگ کے چلے گئے پاکستان، پٹھان کوٹ سے لاہور چلے گئے، اور وہاں پر اپنی جو ہے تنظیم کو بڑھایا، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب جو ان کو دکھائی دیا کہ یہ تو حکومت میں آ کر کے عہدہ پا کر کے ملک کی قیادت کر سکتے، اقتدار ملے گی، ایسا اور ویسا، تو وہ باتیں جو انہوں نے پہلے لکھی تھی اس کے برعکس انہوں نے لکھا جائز، ووٹ دینا جائز ہے، اور جمہوریت کو ایسا پروموٹ کیا کہ نظام مصطفیٰ، خلافت کا نام ہی چھوڑ دیا انہوں نے، نظام مصطفیٰ دوسرا لفظ لے آئے، تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، سب اس میں آ جائیں، بریلوی بھی آ جائیں، شیعہ بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ نظام مصطفیٰ قائم کریں گے حکومت میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے، اور پہلے جمہوریت کے ذریعے سے آؤ حکومت پر قبضہ کرو، اور جمہوریت یہ شورائی خلافت کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ نمونہ ہے، کہ یہاں بھی مشورہ لیا جاتا ہے، وہاں بھی مشورہ لیا جاتا ہے، ایسا تجبیہ دے کر کے، اس لیے صحیح۔ ارے پہلے نہیں صحیح تھا، پہلے بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے۔ اچھا دیکھیے، جمہوریت کو انہوں نے جائز کر دیا، پہلے طاغوت تھا اب جائز ہو گیا، اور اس کے بعد اور بھی آگے نکل گئے، حکومت میں، سیاست میں الیکشن ہوتا تو خوب پرچار کرتے، گٹھ بندھن بنا کر کے، نو پارٹیوں کا اتحاد بنا کر کے، جس کی حکومت ہوتی اس کے خلاف خوب دھرنا، پردرشن، احتجاج، جیسے آج کل چل رہا ہے۔ تو ان کا ہمیشہ سے ہی چلتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو دھرنا پارٹی نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ مہینے کے 30 دن میں وہ، اب یہی سمجھ لیں کہ جمعہ چاہیں یہ لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوتے ہوں گے، نہیں تو ہمیشہ سڑکوں ہی پہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دھرنا پارٹی صحیح ہے، وہ بھی ایسے کرتے تھے، حکومت کے خلاف ماحول بنا دیتے، خاص طور سے انہوں نے ماحول زیادہ بنایا جنرل ایوب کے خلاف، اور اس کے خلاف صرف ماحول ہی نہیں، فاطمہ جنہ کو کھڑا کیا ملک کی سربراہی کے لیے، شیعہ عورت کو۔ اب بتاؤ، جمہوریت شیعہ عورت کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، شیعہ عورت کے ذریعے سے کون سا نظام مصطفیٰ قائم ہوگا بھائی؟ تو ان لوگوں کا یہی، خمینی کے دوست تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم جس تمہارے یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، ہم بھی ویسے قائم کرنا چاہتے، خمینی ماڈل۔ تو خمینی ماڈل یہ لانا چاہتے تھے، اس لیے فاطمہ جنہ کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اچھا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک شیعہ عورت ہے، اور عورت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ملک کا سربراہ نہیں بنانا چاہیے،
وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ایسا ویسا منع کیا گیا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا وہ یہاں فٹ نہیں ہوگا۔ اور دیکھو ان لوگوں نے بھی، یوسف قرضاوی وغیرہ نے بھی منع کیا، اس حدیث کا انکار کیا، کہا وہ دوسرے موقع کے لیے ایسے اور ویسے دنیا بھر کا۔ تو حدیث کو بھی یہ لوگ درکنار کر دیتے ہیں جب ان کا اپنا مقصد ہو تو۔ جی ہاں، اور اس کو مودودی نے فاطمہ جنہ کو جنرل ایوب خان سے بھی افضل بتا دیا۔ بتاؤ، کہا کہ جنرل ایوب کے اندر صرف ایک خوبی ہے، 99 کمی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہا وہ مرد ہے، یہی اس کی خوبی ہے بس، باقی اس کے یہاں 99 کمیاں ہیں، کیسے گنائیں ہم؟ اور یہ جو فاطمہ جنہ ہیں، ان کے اندر صرف ایک کمی ہے، باقی 99 خوبیاں ہیں، کیا ہم گنائیں؟ بس یہ عورت ہے، یہی کمی ہے، باقی 99 خوبیاں ہیں۔ اب جس کے یہاں 99 خوبیاں ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام بڑا ہوگا، اس کے مقابلے جس کے یہاں 99 خامیاں ہوں۔ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا انہوں نے، اور فاطمہ جنہ کو بطور سربراہ صدر کے ووٹ دیا، اور قوم کو بھی دلوایا۔ جنرل ایوب نے کہا تھا ان کو بلا کر کے کہ آپ عالم ہو، مدینہ یونیورسٹی جیسے سعودی میں قائم ہے، شیخ ابن باز وغیرہ نے قائم کروایا، وہاں کی حکومت نے ساتھ دیا، اب وہاں سے دین کو پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایسے یہاں اسلام آباد میں آپ ایک یونیورسٹی بنائیے، عالمی یونیورسٹی، جو خالص جہاں دین کو سکھایا جائے، مدینہ کی طرح سے، جیسے مدینہ یونیورسٹی ہے ویسے ہی، اور 2 کروڑ روپیہ ابھی لو، بعد میں جو ضرورت ہوگی لینا، بتانا، ہم دیں گے۔ آپ اس سیاست میں مت آؤ، آپ دین کا کام کرو، بڑی یونیورسٹی بناؤ، دینی یونیورسٹی بناؤ، وہاں سے دین پرچار کرو۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے یہ، وہ کام سب چھوڑ کے سیاست میں چلے، فاطمہ جنہ کو لے کے ڈھونے لگے۔ کیا ہوا؟ شکست کھا گئی۔ ہمیشہ ذلیل میں کبھی نہیں یہ لوگ آ سکے حکومت میں، بڑی کوشش کرتے ہیں دین کا نام لے کر کے، لیکن آج تک نہیں آ سکے۔ اچھا ایسے ہی، اچھا میں یہاں پر بتانا کیا چاہتا تھا کہ دیکھیے ان کا بھی دو نظریہ ہے جمہوریت کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے۔ پہلے کفر ہے ووٹ دینا، شرک ہے، جمہوریت طاغوت ہے، کفر ہے، اور بعد میں صحیح ہو گیا، جائز ہو گیا۔ تو اکثر لوگ دوسرے قول پہ ہیں، جو جائز ہے، تو ان کی بڑی جو تنظیم ہے اسی پر ہے۔ اچھا کچھ لوگ ان کے یہاں بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مودودی جماعت سے جوڑتے ہیں، ابو الاعلیٰ مودودی کو اپنا روحانی رہنما مانتے ہیں، لیکن پہلے قول کے مطابق ان کے یہاں آج بھی ووٹ دینا حرام ہے، جمہوریت طاغوت ہے، کفر ہے۔ یہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، نیپال میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے سیمی وغیرہ والے تھے، تو جماعت اسلامی سے الگ تھے وہ لوگ، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اور خاص طور سے یہاں نیپال میں، ہندوستان میں زیادہ ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامیوں میں، کہ وہ لوگ مودودی کے پرانے قول پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا جو قول ہے وہ کہتے ہیں پاکستان والوں کے لیے، ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ اچھا یہ جو تنظیم بنائی ڈاکٹر اسرار نے، اسی وجہ سے یہ وہی پرانے قول کو لے کے چل رہے ہیں، اور آج بھی تنظیم والے دیکھیے وہ مولانا مودودی کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، لیکن پرانے قول کے حساب سے۔ اور یہی ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ جب انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا تو میں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ان کا پرانا نظریہ لے کے میں چل رہا ہوں، ڈائریکٹ خلافت، جمہوریت، جمہوری نظام، کفر ہے، ایسا اور ویسا ہے۔ اچھا یہی چیز جو ہے اخوانیوں نے کیا مصر کے اندر، جب جمال عبد الناصر نے حکومت بنائی بغاوت کر کے، اور اس میں تمام اخوانیوں نے ساتھ دیا، اور جمال عبد الناصر بھی اخوانیوں میں سے تھا، تو ان لوگوں نے حکومت بنائی بغاوت کر کے، جو شاہی حکومت وہاں کی تھی اس کو ختم کر دیا، اس کا نام شاہ فاروق تھا یا کیا تھا، تو انہوں نے حکومت بنائی۔
تو اب جو اخوانی تھے ظاہر سی بات ہے تو بڑے خوش تھے کہ اب حکومت ہمیں مل گئی. جمال عبد الناصر نے ان لوگوں کو کیا کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے، آپ لوگ دینی معاملات سنبھالتے ہو تو ایسا ہے جو یہاں دینی شعبہ جو ہے اس کو لے لو. وزارت الاوقاف ہے، قضا وضا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ ہے، احتساب کا شعبہ ہے، تو یہ سب تم لوگ لے لو اور ایک آدمی کو ہم وزیر اوقاف بنا دیتے ہیں، یہ سب پورا دیکھے گا اپنا. اور جو ان کا اس وقت حسن منا کا تو انتقال ہو گیا تھا، حسن حزیبی تھے، ان کو بلایا اور اخوانیوں کو کہا کہ وزیر بن جاؤ، اور باقی ہم دیکھتے ہیں معاملہ. دیگر جو حکومت کے دیگر قلمدان ہے ادھر تم لوگ مت آنا بھائی، وہ دنیاوی معاملہ ہے، سب ہم دیکھ لیں گے. تو یہ لوگ غصہ ہو گئے، یہ لوگ واپس چلے آئے بھاگ کر کے. کہہ رہے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، ہم نے اس کو پڑھایا سکھایا اور آج یہ حکومت پر قابض ہو گیا، جنرل بن گیا تو ہم لوگوں کو لات مار دیا ایسا اور ویسا. تو کہا بھائی ہم لوگوں کو وہ بھی نہیں چاہیے، رکھ لو اپنے دینی شعبہ تم رکھ لو. اچھا یہ لوگ دین سے بھاگتے ہیں، یہ سے تو میں کچھ واقعہ بتا رہا ہوں نا، سمجھ میں آئے گا. جسے مودودی کو بول رہا تھا اس نے ایسا ایسا کر لو، تم دین سکھاؤ، تعلیم دو، دعوت دو، انکار کر دیا. کہا وہ اس میں کیا رکھا ہے، ہم سیاست میں آئیں گے، پورا قبضہ کریں گے. تو اقتدار ان کے یہاں اہم ہے. تو وہاں بھی اخوانیوں نے سب کا دینی پورا شعبہ دے رہا تھا، چلاؤ بھائی آرام سے. دینی شعبہ کا مطلب یہی ہے کہ شریعت نافذ کرو، اس میں ساتھ دو. لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں لیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا جب ان لوگوں نے بغاوتیں کی، بم دھماکے شروع کیے، تو اس نے بھی ان کو مارنا شروع کر دیا، جیل میں ڈالنا شروع کر دیا. پھر مصر کو چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ گئے. تو یہ کیا ہوتے ہیں، دین بیزار ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی جن سے واضح ہوگا کہ ان کا مقصد جو ہے دین نہیں، اقتدار کا حصول ہوتا ہے. جی ہاں، انشاءاللہ جو ہے بدعتیوں کی اور دیگر نشانیوں کے بارے میں اگلے دروس میں بتایا جائے گا. ابھی وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.